बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मली लोग इतना सीरियस नहीं लेते और डॉक्टर के कहने के बावजूद ना तो ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और ना ही दवाई को बाकायदगी से लिया जाता है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर इज़ लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, यानी जिस तरह के बॉम्ब कभी भी फट सकता है उसी तरह हाई ब्लड प्रेशर से कभी भी आपके दिमाग या जिस्म की कोई भी शरीयान फट सकती है, जिससे इस कदर ब्लीडिंग हो सकती है कि आपको फालिज हो सकता है और खुदा न खास्ता इन सम एक्सट्रीम केसेस मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसके साथ साथ आपके गुर्दों पर भी इसका असर पड़ सकता है और आपके दिल पर एक्स्ट्रा लोड की वजह से आपका दिल भी फेल हो सकता है। इस बारे में मज़ीद डिटेल में गुफ्तगू करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। RIC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, AFIC को कमांड कर चुके हैं, सदर मुमलिकत और कई वज़राए आज़म के पर्सनल फिजिशियन भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी ठीक ठाक। सर, जिस तरह के मैंने ब्लड प्रेशर के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि ये किस कदर ख़तरनाक है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या है? जी, ये जैसे आपने कहा, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इसलिए ख़तरनाक है कि इसकी अलामात कोई नहीं है। और नॉर्मली तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आपको कोई तकलीफ़ होती है, पता चल जाता है जी कि मुझे ये बीमारी हो सकती है। ये आपका 200 से ऊपर ब्लड प्रेशर चला जाएगा, नीचे वाला 120 से, जो कि ख़तरनाक हद है, उससे ऊपर चला जाएगा तो आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। और आपको जब फालिज होगा या हार्ट अटैक होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर पता चलेगा ये तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, चाहे आम बीमारी के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, पेट ख़राब के लिए जाएं, तो डॉक्टर साहब को कहेंगे जी कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लें। और ब्लड प्रेशर चेक करके वो आपके चिट पे या कागज़ पे या नुस्खे पे लिख दें कि आपका कितना ब्लड प्रेशर है, हाई या लो नहीं है। जैसे अभी आपका ये सवाल था कि नॉर्मल रेंज क्या है और किस वक्त मरीज़ को परेशान होना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा और किस वक्त से परेशान होना चाहिए उसका ब्लड प्रेशर कम है। तो उसकी हद है, नीचे वाला जो एक ब्लड प्रेशर ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है। ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60। अच्छा। ये जो है सबसे कम हद है। 90-60 से लेके ऊपर तक 140 ऊपर वाला और 90 नीचे वाला, ये हद है। तो 90-60 से लेके 140-90 तक जो है ये नॉर्मल रेंज है। इसके दरमियान कहीं भी चक्कर लगाए तो वो नॉर्मल होते हैं। हाँ, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर, जिनको शुगर है या जिनके गुर्दे ख़राब है, वो कोशिश अपनी ये करें कि अपना ब्लड प्रेशर जो है 120-80 और 130-80 से ऊपर ना होने दें। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर ऊपर ज़्यादा होगा तो गुर्दे और ख़राब होते चले जाएंगे, फेल होते चले जाएंगे। इसलिए इस रेंज में रखना जो है बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो 140-90 से आपका टारगेट होना चाहिए कि 140-90 से नीचे रखना है और नीचे वाला जो है 90 से नीचे ना जाए। ठीक, तो सर क्या ज़्यादा डेंजरस है? क्या हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा डेंजरस है या लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा डेंजरस है? देखिए, जो है ना, लो अगर किसी बीमारी की वजह से फिर वो भी डेंजरस है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर और नीचे वाला 90 से ऊपर होगा तो आपको लगातार 24 घंटे आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा होगा। और उसमें से जो 4 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इससे कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो एक तो दिमाग से शुरू होती है कि आपको फालिज हो सकता है, जैसे आपने कहा कि रग फट सकती है या दिमाग में क्लॉट जाके तो बंद करके आपको फालिज कर सकता है। दूसरा यह कि आपकी नज़र जो है, आँख की जो नालियाँ हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है और पीछे से पर्दा आपका ख़राब होता है और आपकी नज़र जा सकती है। तीसरा जो है वो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। नॉर्मली अगर आपको हार्ट अटैक ना हो तो अगर आपका अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर जा रहा हो, जो आपका ज़्यादा 140-90 से ऊपर रहा हो और आप अपनी दवाई भी नहीं ले रहे या आपको पता भी नहीं है, तो उससे हार्ट फैल जाता है या बढ़ जाता है। जिसे कहते हैं ना कि दिल बढ़ गया है और दिल कमज़ोर हो गया, और फिर वो जब बढ़ जाता है तो वो वापस नहीं आता। और बढ़ा हुआ जो दिल है, हमेशा उसके चांसेस होते हैं कि वो हार्ट फेलियर हो जाएगा, लंग में पानी, फेफड़ों में पानी भर जाएगा या रिदम ख़राब हो जाएगा, या फिर आपको दिल में से टुकड़े खून के क्लॉट जो है वो ब्रेन में जाके आपको फालिज कर सकते हैं। और चौथी जो डेंजरस चीज़ है, जो ब्लड प्रेशर की वजह से जहाँ नुकसान हो सकता है,
وہ آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر وہ بلڈ پریشر کے مریض جو اپنا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کرتے یا اپنی دوائی باقاعدگی سے نہیں کھاتے، ان کے گردے 40 سال کی عمر میں فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ انہیں 40 سال کی عمر میں اپنا ڈائلسس کروانا پڑتا ہے، یا پھر ڈائلسس کے ساتھ انہیں اپنے گردے جو ہے نئے ڈلوانے پڑتے ہیں، یا پیوند کاری جسے کہتے ہیں گردے کی پیوند کاری وہ کروانی پڑتی ہے۔ اس لیے جب آپ کو ایک دفعہ بلڈ پریشر ہو جائے تو یہ ساری عمر کا یہ بیماری ہے، اور ساری عمر آپ نے اسے چیک کر کے رکھنا ہے اور ساری عمر کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ سر تو بلڈ پریشر جو ہے، اس پہ میں ایک بات ذرا ختم کر لوں کہ یہ کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ کنٹرول اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوائی لیتے ہیں۔ اگر دوائی نہیں لیتے تو یہ اوپر چلا جاتا اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی دوائی میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کھانا بھول جائیں، دوائی بلڈ پریشر کی نہ بھولیں، جب تک یہ ڈاکٹر آپ کا بند نہ کرے یا کم نہ کرے آپ نے خود اسے کم نہیں کرنا۔ تو سر یہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے، کیا یہ ایک مورثی بیماری ہے یا یہ طرز زندگی کی بیماری ہے؟ یہ مورثی بھی ہے اور طرز زندگی بھی ہے۔ اس میں جس کے فیملی میں بلڈ پریشر ہے، فیملی مطلب کہ آپ کے والدین بہن بھائیوں کو، ددیال ننیال میں آپ کے فرسٹ کزنز کو بلڈ پریشر ہے، نانا نانی دادا دادی کو ہے، یا ماموں اور خالہ کو ہے، یا چچا اور پھوپھی کو ہے، تو آپ کو 50% چانس ہے کہ آپ کو بھی ہوگا۔ اچھا، اور آپ اسی وقت سے ہی آپ اپنی احتیاط شروع کر دیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے خاندان میں کسی کو بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ نمک کم کر دیں، ویٹ کو کرنے، سب سے بڑا جو ہے نا وہ نمک اس کا بڑا رول پلے کرتا ہے۔ نمک جو ہے وہ کھانے میں کم استعمال کریں، کسی چیز کے ساتھ نمک ڈال کے نہ کھائیں، لگا کے نہ کھائیں، اور اپنے وزن کو کنٹرول کر کے رہیں۔ وزن آپ کا جو ہے وہ اوپر نہیں بڑھنا چاہیے، جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا، اور پھر آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو سر جائے گا۔ اس کے متعلق مزید بات کریں گے، یہاں پر کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ٹیچر وطنی سے بات کر رہا ہوں، نمبر ہے جی، سوال پوچھیں۔ جی، جو میری تقریباً 54 ایج ہے، ٹھیک ہے، میرے سینے میں کبھی کبھی نا درد ہوتا ہے، کبھی ہاتھ میں ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی آپ کو درد آتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اکثر رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں کبھی ہوتا۔ صحیح، وہ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا آپ کو شوگر وغیرہ ہے؟ نہیں، شوگر نہیں ہے الحمدللہ۔ بلڈ پریشر کبھی کبھار نا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کتنا ہوتا ہے جب بڑھ جاتا ہے تو؟ تقریباً جو نارمل ہے اس سے تو 10-20 اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو درد آتا ہے اس کے لیے آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے؟ ڈاکٹر سے میں نے چیچا ہوتے نہیں، ایک ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا، انہوں نے کہا کہ بی پی آپ کا نارمل ہے، کہ انہوں نے ایک انجیکشن کروایا تھا، اس کے بعد میں نے چیک بھی کروایا، اس کے بعد ٹھیک رہا۔ ٹھیک ہے، یہ درد کیا بازو میں بھی جاتا ہے، پیچھے پٹھوں میں بھی جاتا ہے آپ کو؟ نہیں، بازو میں بھی نہیں جاتا، نہ پٹھوں میں درد ہوتا ہے، جو سینے میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بائیں سائڈ سے نا زیادہ درد ہوتا ہے، صبح کیسے پڑتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ رات میں ہوتا ہے، تو دن میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، کوئی وزن اٹھانے سے، کوئی کام کرنے سے؟ نہیں، کام کرنے سے نہیں درد ہوتا، نہ وزن اٹھانے سے ہوتا ہے، ویسے لیٹا ہوا ہوں دن کو تو کبھی کبھی درد دن کو بھی ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی، سوال پوچھیں۔ جی اچھا، یہ رات کو جب آپ سوئے ہوں تو اس وقت درد ہوتا ہے، اس سے آپ کی نیند جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یا آنکھ کھل جاتی ہے؟ ہاں جی، اتنا شدید تو نہیں ہے، ایک دن شدید ہوا تھا، وہ میں جاگ ہی رہا تھا، سویا ہوا نہیں تھا، تو نیند نہیں آ رہی۔ اچھا، آپ کے خاندان میں والدین بہن بھائی کسی کو دل کی تکلیف ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں۔ اور آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں، سگریٹ حکا میں بالکل نہیں پیتا۔ آپ چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں؟ یہ پیدل چلتا ہوں، سائیکل بہت چلاتا ہوں اور ذمہ داری کا کام کرتا ہوں۔ اس ذمہ دارہ کے کام کے دوران کبھی آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے؟ نہیں، تقریباً کام کرتے نہیں ہوتے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ جی آئی تھنک ان کی عمر 64 ہے اور ان کو پین ہوتا ہے، اور دن کے وقت زیادہ تر نہیں ہوتا، رات کو کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بہت کم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو رات کو دل کا درد ہو، جسے ہم ڈیکوپیٹس سنجائنا کہتے ہیں، رات کو سوئے ہوئے جنہیں سینے میں درد ہوتا ہے۔
اور اس کو آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی دیکھنا ہوتا ہے کہ دل کی نالیاں بند تو نہیں، اس کو ایسے پین تو نہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے وہ سارے ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ ہیں جس میں بلڈ سی پی ہے، شوگر کا ٹیسٹ ہے، لپڈ پروفائل، کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہے، گردوں کا ٹیسٹ، یوریا، کریٹن، الیکٹرولائٹس اور یورک ایسڈ، وہ کروا لیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں اگر چچاوتی میں کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ کارڈیالوجسٹ ہیں، یا پھر ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے اپنی ایکو، الٹرا ساؤنڈ ہارٹ کا اور ای ٹی ٹی ضرور کروا لیں. صحیح. اس کو رول آؤٹ کریں گے. اگر وہ ٹیسٹ نارمل آ جاتے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے. اگر اس میں کوئی خرابی آتی ہے تو پھر ہمیں بتائیں اور ڈاکٹر صاحب بھی انہیں بتائیں گے. لیکن ان کو یہ سارے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ انہیں دل کی تکلیف ہو اور ان کی دل کی نالیاں جو ہے وہ یعنی ایک بلاک ہو. دفعہ چیک کروا لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹیسٹ کروا لیں اور میک شور کر لیں کہ یہ درد اگر دل سے نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، پھر دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دل کے ٹیسٹ اب نارمل آتے ہیں تو پھر ان کو دوائیاں شروع کر دیں. کیونکہ یہ عمر ان کی ایسی ہے جس میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں، جس میں دل کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کو پورا جو ہے وہ ایویلویٹ کرنا. اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو درد آپ کو رات کو نیند سے جگا دے تو اس کو آپ کو سیریس لینا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. یہاں پر کالر ہیں، ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسکان بات کر رہی ہوں لودھیا سے. جی سوال پوچھیں. جی میں یہ بات کر رہی ہوں، میرا دل کا تھوڑا مسئلہ ہے. میرے دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہے اور میں مطلب کوئی چیز بھی میٹھا صبح صبح کھا لوں. ٹھیک ہے. کیا یہ ہر وقت رہتی ہے یا کبھی کبھی ہوتی ہے؟ جی نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے. اگر میں صبح کوئی چیز بھی میٹھا کھا لوں تو سارا دن ایسے میرے جسم میں گھبراہٹ ہوتا ہے. ایک تو ہم غریب بندے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم جا کے چیک اپ کریں. میں نے ابھی ٹی وی آن کی ہے، میں نے نمبر آن کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا وزن کتنا ہے؟ موٹا تو نہیں، موٹاپا تو نہیں؟ نہیں؟ نہ موٹی ہوں، نہیں اسمارٹ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ تھائرائڈ کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں آپ کے؟ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کرایا آج تک. ہم اتنے غریب بندے ہیں، ہم کہیں سے علاج بھی نہیں کرا سکتے. اچھا. اور کوئی پریشانی وغیرہ گھر میں ہے؟ پریشانی بس اور کوئی نہیں ہے. میرے گھر والے ہیں وہ بھی ایسے غریب بندہ ہے، مزدوری محنت کرتا ہے. کب سے یہ آپ کو دل کی دھڑکن تیز محسوس ہو رہی ہے؟ یہ کافی عرصہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور کتنی ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے چیک کی ہے کہ کتنی ہوتی ہے؟ نہیں کچھ بھی. میں نے کہا تھا نا ہم بہت غریب بندے ہیں، ہمارے پاس اتنے نہیں ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. بس میں نے اپنے شوق سنے، میں نے کہا پوچھ لوں. ٹھیک ہے. کوئی تھکن وغیرہ بھی رہتی ہے جسم میں؟ جی بہت. یا میں گھر میں کڑھائی کا کام کرتی ہوں سارا دن، بس وہی کرتی رہتی ہوں. اس کے بعد میرے بازو اور کمر کا درد، یہ بہت تھکاوٹ بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی سر. جی آئی تھنک ان کا بہت ساری خواتین ایسے ہوتی ہیں کہ ان کو ایسا دل کی تکلیف نہیں ہوتی. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ جو گھر میں جو ہے وہ حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس میں سے ایک اس کی انگزائٹی ہوتی ہے، اس کی پریشانی ہوتی ہے، اور پھر کام کاج کا ہوتا ہے، اس سے دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ کو دل کی بیماری ہے. بالکل. لیکن پھر بھی آئی تھنک دیکھیں سرکاری اسپتال ہیں جہاں پہ کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا. یہ لودھرا سے ہے، نزدیک کی ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے جہاں کا دل کا اسپتال ہے. وہاں پہ جائیں، اپنے بیس لائن ٹیسٹ کریں، فری میں ہوں گے، کوئی ان سے کوئی پیسہ نہیں لے گا. ای سی جی ہو جائے گی، ان کا ایکو ہو جائے گا، ان کی ای ٹی ٹی ہو جائے گی، بلڈ ٹیسٹ، خون کے ٹیسٹ ہو جائیں گے. جیسے آپ نے بات کی کہ تھائرائڈ کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے، اس میں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، وہ ہو جائے گا. پتہ چل جائے گا کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. اگر بیماری کوئی نہیں ہے، صرف انگزائٹی اور پریشانی ہے، تو اس کے بھی وہ دوائی لکھ کے دے دیں گے. لیکن ایک دفعہ ان کو چیک کروانا ضروری ہے. اور ان کو بتانا یہ ہے کہ لودھرا سے ملتان بہت نزدیک ہے، اور جائیں گے اور آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا. جائیں اور واقعی سے جو گورنمنٹ کا اسپتال ہے، جو دل کا اسپتال ہے، ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہاں پہ جا کے چیک کروائیں. وہاں سے پتہ چل جائے گا آپ کو دل کی بیماری ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ انہیں دل کی بیماری ہے، لیکن چیک کروانا جو ضروری ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی پیدائشی کوئی دل کی بیماری نہ ہو، یا ایسی کوئی بیماری ہو جو ڈیٹیکٹ نہ ہوئی ہو، تو ابھی پتہ چل جائے. صحیح. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ جائیے اپنے بیس لائن ٹیسٹ کروائیے، جس میں آپ کے تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہے. خون کی کمی سے بھی بعض اوقات دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ اپنے ٹیسٹ کروا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ دل کی ہمیں لگ نہیں رہا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے، لیکن پھر بھی ٹیسٹ اگر ہو جائیں گے تو بہتر ہوگا. جی سر، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں میں بھی بلڈ پریشر ہائی آ رہا ہوتا ہے. تو بچوں میں یا ٹین ایجرز میں ہائی بلڈ پریشر کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے پرائمری جو ہے ہائپر ٹینشن، اسینشل جسے ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، ایک دوسری ہوتی ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن.
تو سیکنڈری جو ہے نا وہ تقریباً 5% کو ہوتی ہے یا 10% کو ہوتی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی ہارمونل پرابلم ہے, کوئی گلینڈ کا اینڈوکرائن کا پرابلم ہے, کوئی کڈنی کا پرابلم ہے, اس میں سے یہ پرابلم, یا کسی کی آرٹری واٹری بند ہے, یا کوآکٹیشن آف ایارٹا کنجینٹل اس طرح کی ڈیزیز ہے جس میں بلڈ پریشر ہوتا ہے, وہ چیزیں رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. بچوں میں ہمیشہ یہ چیز رول آؤٹ کیوں نہ کوئی نہ کوئی سیکنڈری کاز ہوتی ہے, اور وہ سیکنڈری کاز کو اگر آپ ٹھیک کر دیں تو آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں بیچ میں سے رول آؤٹ ہو جائیں اور وہ پرائمری ہائپر ٹینشن ہو تو پھر آپ نے وہ ساری کی ساری بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے رکھنا, اور جو میڈیسن جو بچوں کو سوٹ کرتی ہیں وہ میڈیسن دینا, اور بچوں کے سارے ٹیسٹ کروا لینا, جس میں سب سے سمپل ٹیسٹ چھاتی کا ایکس رے ہو گیا, اس میں سے ای سی جی ہو گئی, ایکو ٹیسٹ ہو گیا, خون کے ٹیسٹ اگین بلڈ سی پی, شوگر, لپڈ پروفائل, یوریا کریٹنن, الیکٹرولائٹس اور جو یورک ایسڈ وغیرہ, یہ کروانے جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور جہاں کہیں بھی اینڈوکرائن کے جو ہے وہ لیولز ہارمون لیول کروانے ہو تو وہ کروانے چاہیے. لیکن بلڈ پریشر چیک جیسی آپ کی بات ہے چیک ضرور کروانا چاہیے. جب بھی آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو شروع میں ایک دفعہ بچوں والے ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیں, اور جو بچہ بڑا ہو اور جہاں کبھی جائیں تو ایک دفعہ اس کا بلڈ پریشر, بلڈ شوگر یا ٹیسٹ ایک دفعہ ضرور چیک کروا لیں. کوئی پتہ نہیں چلتا, جب چیک کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیسٹ خراب آیا, اور اس بیماری کو اگر شروع میں ہی قابو کر لیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر بچوں میں بلڈ پریشر ہائی آ رہا ہے تو ڈگ آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس کی کوئی وجہ بڑوں ہو سے سکتی زیادہ ہے, ضرورت ہے, تاکہ ہو سکتا ہے سیکنڈری کاز ہو جس کو اسی وقت ٹھیک کریں تو بچے کا بلڈ پریشر ٹھیک. یہاں پر کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, محمد اشرف رینالہ خردو کاڑا سے بات کر رہا ہوں. جی اشرف صاحب سوال پوچھیں. جی میں سب سے پہلے تو جنرل صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم ہر ہفتے ان کا پروگرام دیکھتے ہیں اور ان کی بڑی مستفید جو اچھی باتیں ہیں ان سے ہم مستفید ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ مجھے اپنے ایک دل کی بیماری کے حوالے سے ایک دفعہ جنرل صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے RIC میں. تو میں ابھی چونکہ آج یہ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں جنرل صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لو بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر اس کی علامات کیا ہیں؟ ایک عام آدمی جو ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا بلڈ پریشر لو ہے یا ہائی ہے؟ اور پھر ایک عام جو آدمی ہے 50-55 سال کا, اس کا ایک نارمل جو بلڈ پریشر ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ تھینک یو. بہت شکریہ کال کرنے کا, بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. جی سر. جی آئی تھنک یہ بہت اچھا سوال ہے جو سارے سامعین کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے کافی ایجوکیشن اس میں ہوگی, فائدہ مند ہوگا. دیکھیں میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ یہ ہم بلڈ پریشر کی جو تکلیف ہے, جو ہائی بلڈ پریشر جسے ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, یہ اسے ہم سائلنٹ کلر کہتے ہیں, یہ خاموش قاتل کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ علامات ہی کوئی نہیں ہوتی. آپ کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, بہت جسم ٹوٹ رہا ہے, تھک رہا ہے, کئی دفعہ سر درد ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے جی کہ میری سستی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور نیند زیادہ آ رہی ہے, غنودگی آ رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر کو. اور کئی دفعہ آپ کو دل کی علامات آنی شروع ہو جاتی ہے, سینے میں درد ہو گیا, سانس پھول گیا, دل کی دھڑکن تیز ہوگی, اس طرح کی چیزیں ہوگی. اور کئی دفعہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے چھوٹے موٹے فالج یا TIA جو ہوتے ہیں اس طرح کے آپ کو علامات ہوتی ہے, جیسے کسی سائڈ پہ بازو یا ٹانگ میں سن ہو گیا یا کمزوری محسوس ہو گئی, کہیں زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی, کہیں آپ کا منہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا, اور کہیں آپ کی نظر جو ہے وہ ڈبل ویژن ہو گئی, دو نظر آنے شروع ہو گئے. یہ ایک تھوڑی سی اس کی وارننگ ہوتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. اور یا پھر کہیں آپ نے آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا, نظر کے سے پتہ چلا نہیں جی آپ کی تو پیچھے سے نالیاں خراب ہے, آپ کا بلڈ پریشر زیادہ تو نہیں ہے, آپ بلڈ پریشر چیک کروائیں, پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں عام بیماری کے لیے, جو آپ کی چھوٹی موٹی بیماری اور روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں جاتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ضرور چیک کریں, اور بلڈ پریشر جو ہے وہ لکھ دیں. جو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ جیسے انہوں نے کہا جی کیا لیول نارمل ہے, اور کیا ہم نے پروگرام کے شروع میں بتا دیا کہ سب سے کم جو بلڈ پریشر ہے وہ 90-60 آخری حد ہے نیچے والی, اور 140 جو ہے وہ اوپر والی حد ہے. جب آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے, اور لو اس وقت ہوتا ہے جب آپ لاغر کمزور ہو, کھا پی کچھ نہ رہے ہوں, آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہو, آپ کا پیٹ خراب ہے, لوز موشن چل رہے ہیں, یا آپ کو گرمی میں ڈی ہائیڈریشن ہوگی, پسینہ بہت زیادہ آ گیا, بخار بہت زیادہ ہو گیا, تو اس سے پسینہ آ گیا تو آپ کا بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے کئی دفعہ, اور آپ کو ٹانگوں میں جان نہیں رہتی, آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے, اور آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا یا آپ سے کوئی کام نہیں کیا جاتا.
اور جب زیادہ بلڈ پریشر ہو تو آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے سر درد ہو سکتا ہے جسم میں درد ہو یا سینے میں کہیں درد آ جائے یا کمزوری محسوس ہو جائے, دل کی دھڑکن تیز ہو جائے, یا وہ جو علامات میں نے سٹروک والی بتائی ہیں کہ ہاتھ پاؤں سن ہو گئے اور زبان میں لکنت آ گئی, اس طرح کی چیزیں آ جائے. لیکن آپ نے پھر فوراً اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کروانا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ کھایا پیا کچھ نہ ہو, کافی دنوں سے پانی بھی نہ زیادہ پیو, جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے اور آپ دوپہر کو چل رہے ہیں اور پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور آپ نے پانی زیادہ نہیں پیا ہوا, تو اس میں ڈی ہائیڈریشن آپ کو ہو سکتی ہے. اس لیے اس موسم میں پانی کا زیادہ پینا بہت ضروری ہے. لیموں پانی کر لیں, اور جہاں آپ کا بلڈ پریشر کم ہو 90-60 سے کم ہو تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے سکنجبین ٹائپ جو ہے وہ آپ پی لیں, اور چائے پی لیں, قہوہ پی لیں, تو اس سے کافی حد تک طبیعت بہتر ہوتی ہے. سر یہاں پر کالر ہیں, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیں. میں 74 سال میری عمر ہے, محمد طاہر میرا نام ہے. جی. اور 10 سال پہلے مجھے دل کی تکلیف ہوئی تھی. اچھا. اینجیوگرافی کے بعد پتہ چلا 2 وال بند ہے. لیکن میں نے جو ہے وہ یہ طب نبوی سے اپنا علاج کیا. اچھا. تو انہوں نے بتایا تھا کہ 2 حصے شہد, 2 حصے دال چینی کا پاؤڈر اور 1 حصہ شہد ملا کر معجون بنا کر کھائیں تو وال کھل جائیں گے. میں نے ایسے ہی کیا تو میرے وال کھل گئے. اچھا. تو اللہ کے فضل سے 10 سال ہو گئے ہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, دل کی کوئی تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب 1.5 مہینے سے میرے کان میں تکلیف ہے. اچھا. بہت علاج کروایا مختلف ڈاکٹروں سے, مہربانی فرما کر ڈاکٹر صاحب سے میرے لیے کوئی دوائی یا کوئی مشورہ تجویز کروا دیں. جی. میں بہت تکلیف میں ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے عمر کیا ہے آپ کی؟ 74 ہے. ٹھیک ہے. اور کان میں جو آپ کو مسئلہ ہے, کیا سننے میں مسئلہ ہے, درد ہو رہا ہے یا کچھ شور سنائی دیتا ہے؟ کان کے علاوہ اور کہیں نہیں. جب کان میں درد ہوتا ہے تو سر میں بھی درد ہوتا ہے. سر میں بھی درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی سر. جی آئی تھنک یہ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا کان کا مسئلہ ہے, اور یہ ای این ٹی اسپیشلسٹ جو کانوں والے اسپیشلسٹ ان کا مسئلہ ہے, اس کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کان کا. یہ اپنے ای این ٹی اسپیشلسٹ کو دکھائیں. باقی جو انہوں نے پہلے اپنی بتایا کہ 73 سال عمر ہے, ان کی 2 شریانیں بند تھی اور انہوں نے دوائی کا کہا, طب نبوی انہوں نے استعمال کی. دیکھیں جب آپ کی شریانیں بند ہوتی ہیں تو کسی چیز سے بھی نہیں کھلتی, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. ہاں, جب تک آپ سٹینڈ نہ ڈالیں یا بائی پاس نہ کریں. ہاں, دوائیاں کھاتے رہیں تو بیماری جو ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے, وہ بڑھتی نہیں ہے, یا اس میں وہ جو کلاٹ واٹ بنتے ہیں وہ نہیں ہوتے. انہوں نے جو ابھی سلسلہ کیا, انہیں دوائی اپنی کسی صورت میں بند نہیں کرنی چاہیے تھی. انہیں کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ آپ خود سوچ لیں کہ آپ کی نالیاں صاف ہو گئیں اور آپ نے دوائی کھائی تھی اور نالیوں میں بلاکیج ہٹ گئی, تو اس سے بلاکیج نہیں ہٹتی. ڈاکٹر صاحب جو کارڈیالوجسٹ ہیں انہیں جا کے چیک کروائیں اور دوبارہ جا کے اپنے سارے ٹیسٹ کروائیں. اور وہ جو دوائی انہوں نے ساری عمر کھانی ہے دل کی بیماریاں بند ہونے کے لیے, وہ انہوں نے ضرور کھانی ہے, کیونکہ یہ بیماری قبر تک ساتھ جاتی ہے, کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں, اگر ختم ہوتی تو یہ بائی پاس سٹینٹ وغیرہ یہ نہ ہوتے. یہ اسی لیے ہیں کہ یہ بیماری کبھی ختم نہیں ہوتی اور بلاک کرتی ہے اور آپ کو ہارٹ اٹیک کرتی ہے. تو اچانک کسی دن ان کو ہارٹ اٹیک آ کے پکڑ لے گا, تو انہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر صاحب جو نزدیک جو آپ کے کارڈیالوجسٹ ہیں وہ ان کے پاس جائیں, اور جو ضروری دوائیاں ہیں, اگر آپ یہ کوئی پروسیجر نہیں کروانا چاہتے, مجھے نہیں پتا وہ رپورٹ ان کی دیکھیں گی جو 2 نالیاں بند تھی اینجیوگرافی کی, تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی بیماری تھی, کیا تھوڑی بیماری تھی, معمولی بیماری تھی, یا زیادہ بیماری تھی, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس کی تھوڑی یا زیادہ کے لیے دوائی ضرور لینی پڑتی ہے. اور یہ جو ہے آپ کسی صورت میں یہ کام نہ کریں کہ دوائی بند کر دیں, کیونکہ وہ جو ہارٹ اٹیک سے آپ بچ سکتے ہیں, وہ ہارٹ اٹیک کسی وقت بھی آپ پہ آ سکتا ہے. اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرہیز اور اپنی دوائی جو ہمیشہ ساری عمر کے لیے وہ جاری رکھیں. یعنی جو کان کا مسئلہ ہے اس کے لیے ای این ٹی اسپیشلسٹ کو دکھا لیں اور اپنے دل کے ٹیسٹ دوبارہ سے کروائیں اور دوائی بھی ضرور استعمال کریں. سر انہوں نے ساتھ کہا کہ ان کے سر میں بھی شدید درد ہوتا ہے, تو کیا بلڈ پریشر اگر ہائی ہو تو اس سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے, اور کیا اگر سر میں درد ہو بلڈ پریشر کی وجہ سے تو کیا کان میں بھی اس کے ساتھ درد ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن بلڈ پریشر سے سر درد بڑا کم ہوتا ہے. اچھا. سر درد کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر جو لوگ علامت سمجھتے ہیں نا کہ سر
درد ہوا تو میرا بلڈ پریشر زیادہ تھا, وہ ایسی بات کم ہوتی ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ بلڈ پریشر کی علامات بڑی تھوڑی ہوتی ہیں جو عام سے ہوتی ہیں, لوگوں کو پتہ بھی نہیں اس کا چلتا. اور جب آپ بلڈ پریشر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر بتاتا ہے جی اوپر والا آپ کا 200 ہے اور نیچے والا 120 ہے, وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا. تو یہی ہوتا ہے کہ مریض کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, وہ چیک کروانے پہ پتہ چلتا ہے. تو یس ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کان کی درد کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے, لیکن ایک دفعہ یہ کان والا جو درد ہے ہو سکتا ہے کچھ اور چیز نکل آئے. ENT اسپیشلسٹ کو دکھائیں, باقی جو ٹیسٹ ان کے ہوں گے. کافی عرصہ سے میرا خیال ہے انہوں نے ڈاکٹر کو چیک ہی نہیں کروایا, جب چیک کوائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کوئی اور کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں. بالکل. اور ان کی آواز بھی کافی لو تھی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کو دل کا کوئی مسئلہ ہے اور یہ ان کو ضرور چیک کروانا چاہیے. یہاں پر کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی دیپال پور سے محمد اجاز. جی اجاز صاحب سوال پوچھیں. جی میم میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ 22 مثلاً ایج ہے تو میرے جسم میں بہت زیادہ درد. اچھا. بلڈ پریشر بھی کم رہتا ہے اکثر ہی. ٹھیک ہے. کام تو بالکل کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور یہ کب سے ہو رہا ہے آپ کو؟ جی یہ تقریباً 2-3 سال سے ہے. بلڈ پریشر وہ دوائی مثلاً لیتے ہیں ڈاکٹر سے وقتی طور تو پھر آرام آ جاتا ہے, لیکن کام پہ تو بالکل جو مثلاً پاؤں کی تلیاں ان میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے. ٹھیک ہے. شوگر کے ٹیسٹ ہوئے ہیں آپ کے اور بلڈ پریشر میجر کیے ہے, کتنا ہوتا ہے؟ جی بلڈ پریشر اتنا زیادہ نہیں, تھوڑا کم رہتا ہے, لیکن دوائی لیتا ہوں میں چیک آگے. اچھا دوائی خود ہی سے لے لیتے ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے. شوگر کے ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ نہیں میم وہ نہیں ہوئے. خون کے ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں تھکن رہتی ہے, کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. خون کے ٹیسٹ ہوئے ہیں. خون تو بالکل وہ 14 پہ ہے, وہ تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا خون تو آپ. ٹھیک ہے. اور گھر میں کوئی پریشانی وغیرہ جس سے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا؟ نہیں پریشانی ہم 3 بہنیں ایک بھائی, ہم سب کا یہی مسئلہ کم رہتا ہے اکثر. صحیح. پیشاب وغیرہ زیادہ آتا ہے؟ پیاس زیادہ لگتی ہے آپ کو؟ جی پیاس بھوک بہت لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور خاندان میں کسی کو شوگر وغیرہ ہے آپ کے؟ نہیں میم. اچھا سر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ سگریٹ پیتے ہیں آپ؟ نہیں میم نہیں بالکل. وزن کیسے؟ وزن کتنا ہے آپ کا؟ وزن میرا ہے 70. آپ کی آواز نہیں آ رہی, دوبارہ سے بتائیے گا. 74. 74 ہے. ٹھیک ہے. واک وغیرہ کرتے ہیں؟ جی جی نہیں. جی سر میں نے کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں؟ کوئی واک وغیرہ کرتے ہیں؟ آپ کی آواز میں صحیح نہیں آ رہی. میم میں یہ کہہ رہا ہوں واک محنت مزدوری کرتے ہیں, واک سے بھی زیادہ بہت ہو. ٹھیک ہے. اور خوراک صحیح ہے آپ کی, اچھی خوراک لیتے ہیں؟ جی جی خوراک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ کال کا. جی سر. جی جی آئی تھنک ان کی عمر 22 سال ہے اور یہ چیزیں بتا رہے ہیں. آئی تھنک ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے انہیں چیک کروانے کی ضرورت ہے. ان کو نارمل روٹین میں بلڈ پریشر, دل کا بلڈ ٹیسٹ, ECG وغیرہ, شوگر, یہ ساری چیزیں کروانے کی ضرورت ہے. اور کئی دفعہ جیسے آپ نے بات کی کہ کئی دفعہ اگر انگزائٹی یا ڈپریشن ہو تو اس میں بھی یہ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے یہ سارے اپنے ٹیسٹ کروا لیں, جس میں بلڈ کا ٹیسٹ ہے, شوگر کا ٹیسٹ ہے, گردوں کا ٹیسٹ ہے, کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہے, یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ہے, چھاتی کا ایکس رے ہے. وہ ذرا کروا لیں تو پتہ چل جائے گا. اور اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں جا کے کہ بلڈ پریشر کیسا ہے. اور کئی دفعہ یہ علامات بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اور شوگر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اگر آپ کی شوگر زیادہ ہے. کئی دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے, اور کئی دفعہ آپ جو ہے وہ تھک اتنا, جیسے کہتے ہیں کہ محنت مزدوری کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تھک اتنا جاتے ہیں کہ آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے. اسی حساب سے کام کے حساب سے آپ کی خوراک نہیں ہوتی ہے, یا وہ خوراک تھوڑی ہوتی ہے, کام زیادہ ہوتا ہے, اس میں آپ کو ویکنیس اور اس طرح کی تھکاوٹ جو ہے محسوس. لیکن یہ ٹیسٹ 22 سال کی عمر, 22 سال میں بندہ جو ہے نا وہ بالکل تگڑا ہوتا ہے, اور اس میں سے نہ کم بھی کھائے تب بھی وہ تگڑا رہتا ہے. تو ان کو ایک دفعہ چیک کروانے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ٹیسٹوں میں یا کسی اور چیز میں کوئی خرابی نہ ہو. اگر وہ چیزیں نارمل آ جاتی ہیں تو پھر فکر کرنے والی کوئی بات. بالکل. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ 22 سال بڑی ینگ ایج ہے, اور اس ایج میں انسان جو ہوتا ہے وہ چست ہوتا ہے, توانا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو تھکن رہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ آن. چیک کروانا اور ضروری ہے. اسی ایج پہ آئی تھنک
थायराइड के टेस्ट हो जाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई दफ़ा थायराइड हाइपर एक्टिव होता है तो इस तरह की कमज़ोरी, कई दफ़ा हाइपो एक्टिव होता है तब इस तरह की कमज़ोरी महसूस होती और है। जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये बेस लाइन टेस्ट आपने कहा कि फ्री हैं, तो फ्री है, जी आराम से वहाँ से करवाए जा सकते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कमालिया से। जी, कौन बात कर रहे हैं? कमालिया से। आज वो जी, वाला इलाका है आशिफ बोल रहा हूँ। साउथ। ठीक है, सवाल पूछे। सर जी मेरी बीवी 60 साल की है। जी, दूसरे नंबर पे सज्जी जी लत है ना जी, चूकने तो रखते पैरों तक दर्द होती, वली वलायत दे दवाइयां टीके लवा बैठा जी, अच्छा ठीक है। जी, आराम नहीं आंदा पिया जी। अच्छा जी, कब से आ रहा है ये दर्द उनको? तकरीबन 6 महीने हो गए जी। 6 महीने दे विच कोई डॉक्टर नहीं मैं छड़िया। अच्छा, ठीक है। कोई ब्लड प्रेशर शुगर का मसला है उनको? कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं सर जी। अच्छा, दर्द हर वक्त रहता है या कभी आता और जाता है? हाँ जी हर वक्त रहता है, कभी चूकने ते आ जाता है, कभी गोडे थल्ले पीड़ियां ते आ जाता है जी। अच्छा जी, ठीक है। वजन आंदा कितना है जांदा उनका? रहंदा जी। वजन कितना है उनका? वजन जी तकरीबन 51 किलो है। अच्छा जी, सर आपने कोई सवाल पूछना है? हाँ, नहीं उन्हें पहले कोई चुक वगैरह तो नहीं निकली थी कोई कमर की? चुक वगैरह तो नहीं निकली कमर थी का दर्द उनको? तो नहीं हुआ था? जी कुछ नहीं है जी, बाकी सेहत है जी। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जहाँ इनका ज़्यादातर जो लगता है कि शियाटिका टाइप इनका पेन लगता है और इन्हें चाहिए कि मुझे है कि ये इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया होगा, कमर के जो है मोरों के एक्सरे जो है उनकी ज़रूरत है और सख्त बिस्तर की ज़रूरत होती है। झुक के कोई काम नहीं करना, झुक के कोई चीज़ नहीं उठानी और जो दर्द वाली दवाइयाँ वो वाली इस्तेमाल करनी है। होता ये है कि आपकी कमर के मोरे थोड़े से हिल जाते हैं और खिसक जाते हैं और उनके दरमियान में कोई आपकी एक नर्व जो है वो फंस जाती है और वो जब फंसती है तो फिर आपकी टांग पूरी में दर्द होता है और नीचे तक जाता है और आराम नहीं आता। तो उसको आराम आने का एक ही तरीका होता है कि एक तो आप सख्त बिस्तर इस्तेमाल करें, जैसे फट्टे वाला बिस्तर होता है मोरे को, तो उनकी अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। और दूसरा कोई काम झुक के ना करें, जैसे हम घर की सफाई वगैरह करते हैं या झाड़ू देते हैं तो झुक के करते हैं, वो ना बैठ के करें। और अगर कोई चीज़ ज़मीन पे गिर गई है तो आप झुक के ना उठाएं, बैठ जाएं, उठाएं और फिर खड़े हो जाएं। बिल्कुल, ये तो बहुत वो जहाँ वो जो कमर की दर्द है वो बढ़ जाती है अगर आप झुक के करते हैं। तो इसलिए ये वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारी जो काम काज ऐसे होते हैं इसमें चलती रहती है और ये रोज़ाना के मसले होते हैं और आपने ये मसले कुछ दवाई से ठीक करने होते हैं, कुछ वर्जिशों से ठीक करने होते हैं और अपना पोस्चर जो है वो ठीक रखना होता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से कई दफ़ा बंदा परेशान हो जाता है कि ये मसले हमेशा, और कई दफ़ा ये मसले इतने परेशान कौन नहीं होते जितनी तकलीफ़ वजह से मरीज़ परेशान हो जाता है। और डॉक्टर साहब जो उन्हें देखते हैं उन्हें भी थोड़ी सी तसल्ली देने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब को मरीज़ को तसल्ली देने की ज़रूरत होती है कि ये बड़ा मसला नहीं है, ये रोज़मर्रा के ये मसले होते हैं, ये वर्जिश और दवाई जो दर्द वाली है उसकी दवाई से मसले ठीक हो जाएंगे। इनका मसला इतना बड़ा नहीं, दो हमारे दिल से रिलेटेड मसला नहीं है और आपने उनके वो सिम्टम सारे सुन लिए तो फिर हमने कहा कि जो हम मशवरा दे सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन जो उसमें जो मशवरा उनको दे सकते हैं, जनरल एक मशवरा दे सकते हैं, उन्होंने मशवरा देकर ताकि इनका मसला किसी तरीके पर हल हो जाए। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मोहरों का मसला हो सकता है, शियाटिका हो सकता है, उसकी वजह से ये एक टांग में दर्द आता है, तो उसके लिए आप पेन किलर ले सकते हैं, आपने वज़न नहीं उठाना है। दूसरा, फिजियोथेरेपी से भी आराम आता है और डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें एक दफ़ा। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अब्बास अली बात कर रहा हूँ। जी अब्बास साहब, सवाल पूछे। मैडम मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था कि मेरा जो लेफ्ट साइड का जो है उसमें कभी कभार मुझे चेस्ट पेन हो जाता है, वो भी उस वक्त होता है खासकर जब मैं काम के दौरान किसी से मिसाल उलझ जाता हूँ या मुझे ये फील होता है कि ये काम मुझे होना चाहिए था या मतलब ये बिला वजह मुझे डांटा गया है, इस तरह फील होता है तो पेन हो जाता है। दूसरी बात है कि जब मैं सोता हूँ तो बाएं साइड में प्रॉपरली सो नहीं पाता। अच्छा, बाएं साइड करके करवट लेके सो नहीं पाता। तो ये पूछना था कि डॉक्टर साहब से कि क्या ये भी हार्ट की तरफ कोई सिम्टम्स है या कोई सिग्नल है, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? सवाल ठीक है, आप ये बताइएगा कि उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी 32 ईयर्स। ठीक है, और ये दर्द क्या काम करते वक्त भी आता है? काम हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभार ये होता है कि पेन सा फील होता है, चेस्ट पेन, जिसका डॉक्टर ने कहा कि चेस्ट पेन है लेकिन ज्यादा शरीर दर्द होता है। खानदान में किसी को दिल का मसला? नहीं, किसी को नहीं। तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं आप? नहीं।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے ویسے اس کے میں لیے؟ نے 1.5-2 سال پہلے دکھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن احتیاط ضرور کرے. کوئی میڈیسنز وغیرہ دیے تھے. ٹھیک ہے، تو میڈیسنز یوز کی آپ نے، اس سے افاقہ ہوا؟ میں نے تقریباً 1 ہفتہ لیا تھا، اس کے بعد میں نے چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سر، ینگ پیشنٹ ہیں اور غصہ جب ان کو آتا ہے یا کوئی ان کو ڈانٹ دیتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے ان کو. ہاں، یہ دیکھیں ان کی عمر ایسی ہے جس میں آپ کم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی کو دل کی نالیاں بند ہوں گی یا دل والا کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کئی دفعہ آپ کی کوئی پیدائشی دل کی بیماری ہوتی ہے یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کا پہلے ڈائگنوز ہو سکا اور ڈاکٹر صاحب نے کسی جگہ پہ اس بیماری کو پک نہیں کر سکے. انہیں چاہیے کہ اپنے چند ایک ٹیسٹ ہیں جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ ضرور کروا لیں. سال میں 1 دفعہ بس ٹیسٹ ہو جائے. اگر نارمل آ جائے تو فرسٹ کلاس، کوئی دل کی بیماری نہیں ہے. مجھے لگتا نہیں ہے انہیں دل کی بیماری ہوگی، لیکن پھر بھی انہیں اپنے بلڈ کے سارے ٹیسٹ کروا لیں. سی پی ہے، شوگر ہے، یوریا کریٹنن ہے، لپڈ پروفائل ہے، یورک ایسڈ ہے، ای سی جی ہے، چھاتی کا ایکس رے ہے اور الٹرا ساؤنڈ، ایکو کارڈیوگرام اور ای ٹی ٹی. یہ اگر نارمل آ جاتے ہیں تو فرسٹ کلاس. اور یہ کوشش یہ کریں کہ ہر سال یہ ٹیسٹ کروا لیا کریں. ہمارے وہ سامعین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی عمر 30 سال سے اوپر ہے، انہیں چاہیے کہ یہ میں نے جو ٹیسٹ بتائے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہے، ایکو ہے، ای ٹی ٹی ہے اور چھاتی کا ایکس رے، یہ سال میں 1 دفعہ ضرور کروا لیا کریں. اس میں بیس لائن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کس طرف جا رہے ہیں. اگر نارمل ہے تو فرسٹ کلاس، بہت اچھی خبر ہے. اگر اس میں تھوڑی بہت کوئی خرابی ہے تو اس کو آپ اسی وقت ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے خاندان میں بیماری کی ہسٹری ہے، یعنی کہ والدین کو ہارٹ اٹیک، والدین کو شوگر، والدین کو بلڈ پریشر، یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو یا ددیال ننیال میں کسی کو ہے، تو آپ کو بھی ہو سکتی ہے. اور آپ اسی وقت سے احتیاط کرنی شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ بیماری آپ کو نہ ہو، اگر ہو بھی تو یہ 10-15 سال لیٹ ہو جائے. تو یہ احتیاط جو ہے اس سٹیج پہ کرنی ہوتی ہے جب آپ کو بیماری نہ ہو اور بیماری ہونے کا احتمال ہو، تو آپ ایٹ لیسٹ بیماری کو کافی حد تک لیٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر، ہم نے کہا کہ جو بیس لائن ٹیسٹ ہیں وہ تو گورنمنٹ ہاسپٹل سے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ایکو اور ای ٹی ٹی وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. اس کا میں آپ سے جواب لوں گی، لیکن یہاں پر ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی کراچی سے بول رہا ہوں. میرا نام نعمان وحید ہے. جی نعمان صاحب، ایسا ہے کہ یہ سوال ہے میرے فادر کے بارے میں. ہی از 80. ٹھیک ہے. اور ان کا ابھی ایک اینجیوگرافی ہوئی تھی جس کے اندر جو ریزلٹس ہیں وہ لیٹ کے اندر جو ہے 90% لیجن ہے، ہیویلی کیلسیفائڈ پروکسیمل تھرڈ میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وی ہیو بین ٹولڈ کہ اسٹینٹ جو ہے اس کے اندر امپلانٹ نہیں کیا جا سکتا وداؤٹ ریموول آف کیلشیم. ٹھیک ہے. اچھا، اب پوچھنا ڈاکٹر صاحب سے یہ تھا کہ کیلشیم کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے پاکستان میں؟ کیا یہ سیف ہے، سکسیسفل ہے کیلشیم کو ریموو کرنا جبکہ 90% ریجن ہے لیڈ میں نا کیلشیم ہیویلی کیلسیفائڈ؟ اور مزید یہ کہ جو اسٹینٹ کو ریموو کرنے کے یہ آئی مین کہ اسٹینٹ امپلانٹ کرنے کے بعد بھی اس کے جو لانگ ٹرم آؤٹ کمز ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی کمپلیکیشنز وغیرہ تو نہیں اس کے اندر ہو جاتی ہیں اسٹینٹ اس طرح سے ڈالنے کے بعد؟ یہ اسٹینٹ ایزیلی اس میں چلا جائے گا کیلشیم ریموو کرنے کے بعد. تو پرائمریلی وی وانٹ ٹو نو کہ اسٹینٹ جو ہے نا کیلشیم کو جو ریموو کیا جائے گا اس کی کیا اویلیبل ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں؟ سکسیسفل ہے کوئی اس کے اندر کوئی روٹا میٹر، روٹیشنل کوئی ٹیکنالوجی ہم نے سنا تھا؟ از اٹ گڈ ٹو گو فار؟ جی جی پلیز. جی بہت اچھا سوال ہے. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں سر، ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے. جی سر. جی ان کا سوال تھا کہ ان کے فادر ہیں اور ان کی ایج 80 پلس ہے اور ان کی نالیاں بند ہیں اور وہ کیلسیفائڈ ہے اور کیلشیم اس ایج میں نارملی آ جاتی ہے اور بہت زیادہ آ جاتی ہے. اور بات ان کا ڈاکٹر صاحب کو دکھایا ہوگا. اور جب کیلشیم زیادہ ہوتی ہے، نارملی کئی دفعہ کیلشیم ہوتی ہے تو ہم اس کی ضرورت ہمیں یہ روٹا ایبلیشن کی یا کیلشیم صاف کرنے کی نہیں پڑتی. اور اس میں ہم کئی دفعہ بیلون سے جگہ بنا کے کھول کے اس میں بغیر روٹا کے کئی دفعہ اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. لیکن جب کیلشیم بہت زیادہ اور ڈر ہو کہ یہ اسٹینٹ نہیں جا سکے گا اور اندر نہیں گزر سکے گا تو ہمیں روٹا ایبلیشن کی ضرورت ہے. وہ روٹا ایبلیشن ایک پروسیجر ہے جس میں سے آپ وہ ایک بر ہوتا ہے اس کو لے کے آپ نالی میں جاتے ہیں اور کیلشیم کو کھرچتے ہیں اور وہ جگہ بناتے ہیں کیلشیم سے. وہ کیلشیم ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے، سخت نالی ہوتی ہے جی، اس کو ڈرل کر کے اس میں کھرچ کے اس کی جگہ بناتے ہیں کہ اسٹینٹ کی جگہ بنے اور پھر اس میں سے یہ ہو جائے. اور یہ ٹیکنالوجی پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، تقریباً ہر بڑے شہر میں اویلیبل ہے، ہر بڑے ہسپتال میں اویلیبل ہے. روٹا بلیٹر جو اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. کراچی میں NICVD میں ہے، آغا خان میں ہے،
طبع میں ہے، پھر OMI میں ہے، یہ اس جگہ پہ سب کے پاس روٹا ایبلیشن ہے اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اور اس کے اچھے رزلٹس ہوتے ہیں. یہ آئی تھنک جو ہمیں روٹا ایبلیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور تقریباً 10% لوگ ہیں ان میں ضرورت پڑتی ہے، 90% میں ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اگر وہاں پہ انہیں دکھا لیں، جو میں نے سینٹرز کو کراچی میں بتائے ہیں، تو یہ وہاں پہ اکوپمنٹ سارا اویلیبل ہے وہاں پہ. اور یہاں لاہور میں 3-4 سینٹرز ہیں وہاں پہ روٹا ایبلیشن، راولپنڈی اسلام آباد میں اویلیبل ہیں، ہمارے پاس RAC میں اویلیبل ہے، اس میں AFIC میں اویلیبل ہے، اس میں پینز میں بھی اویلیبل ہے، پاکستان میں ماشاءاللہ سب کچھ اویلیبل ہے، شفا میں بھی جی ہر جگہ پہ اویلیبل ہے یہ چیزیں الحمدللہ. آئی تھنک میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیسن اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہر چیز ہی اویلیبل ہے، فیسلٹیز اویلیبل، بہت کم چیز ہے جو اویلیبل نہیں ہے. ہاں ہم جو کوشش لگے ہوئے ہیں وہ آخری جو ہے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے کہ نیا دل لگایا جائے پیوند کاری، اس کی ہم کوشش ہم نے شروع میں ایک کی تھی اور اس میں سے ہمیں پیشنٹ کا وہ میچنگ نہیں ہوئی تھی، ادروائز اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے ہر چیز اویلیبل ہے. اور یہ جو چیز انہوں نے بتائی ہے یہ ایک روٹین والا پروسیجر ہے، جائیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. اور اگر انہوں کا سوال تھا کہ کیا کیلشیم کو ہٹا کے اس کے بعد سٹینٹ ڈالیں تو اس کے رزلٹس کیسے ہو، بہت اچھے ایکسیلنٹ رزلٹس. آپ کی نالی فرسٹ کلاس جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور دوبارہ اس کے بند ہونے کے چانسز وہی ہوتے ہیں جو باقیوں میں زیادہ ہوتے ہیں. میڈیسن آپ نے باقاعدگی سے استعمال کرنی ہوتی ہے اور یہ سیف پروسیجر ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کا وہاں پہ کراچی میں کسی جگہ کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کا، تھینک یو فار جوائننگ اس. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا میسیج یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیے، سادہ خوراک کھائیے، چلتے پھرتے رہیے اور کوشش کیجیے کہ اپنا بلڈ پریشر کبھی نہ کبھی چیک کروا لیا کریں اور اس کو پیپر پر ضرور لکھوا لیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں تمام میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی بھی ہم نے بات کی کہ عن قریب انشاءاللہ پاکستان میں وہ بھی اویلیبل ہوگا، لیکن آپ نے اپنے دل کا خیال رکھنا ہے اور مسکراتے رہنا ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ نگہبان.